الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. اللہ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ. حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد احترام مشائخ اعظام و علماء کرام بزرگان ملت و برادران اسلام، میں گجرات شہر میں پہلے بھی کئی مرتبہ حاضر ہوا ہوں اور آج بھی مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. مجھ ناچیز کی تقریر سننے کے لیے حضرات مشائخ اعظام اور علماء کرام تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں. آپ کا ذوق و شوق اور اجتماع کثیر کو دیکھ کر میرے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق شوق میں مزید برکت فرمائے اور آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے. حضرت صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، مگر میں مجبور ہوں، معذور ہوں، کمزوری کی وجہ سے میں کھڑے ہو کر تقریر نہیں کر سکتا. میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور حضرت میرے پاس ہی تشریف فرما ہے. بظاہر اونچا بیٹھ جانا کوئی اونچے ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ہے. بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بزرگ ہی ہوتے ہیں، وہاں بھی تشریف فرما ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ مراریہ شریف، حضور قبلہ عالم خواجہ پیر محمد اسلم صاحب قادری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے ثناء حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مسجد شریف میں ممبر شریف پر دکھا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اپنی نعت بھی سنا. یہ حضور کی سنت ہے. میرے مخدوم و محترم، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ بھی اور دوست بھی اور عزیز بھی حضرت علامہ مولانا مفتی مختار احمد صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. مجھے ان کو مل کر بھی بڑی خوشی ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے. اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اور یہ ناچیز
तकरीबन 5-6 मरतबा मदीना मुनव्वरा में इकट्ठे रहे। रात तो दोस्तों के यहाँ मिलाद शरीफ होता था, तो हजरत साहब भी तकरीर फरमाया करते थे और मैं भी कुछ अर्ज कर दिया करता, ज़ियारतों के लिए भी इकट्ठे जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशरकी पाकिस्तान में भी 2 मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ। एक मरतबा मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए एक मसले पर गुफ्तगू हो रही थी, तो हजरत का इल्म फजल तो बड़ा वसी था, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए मकतब की हैसियत कहूँ तो ये भी जरा मुनासिब नहीं लगता। मगर हजरत साहब से मैंने एक मसला पूछा, आपने उसके बड़े शानदार जवाब दिए। तो मैंने हजरत साहब की खिदमत में अर्ज किया कि हजरत एक जवाब इसका मेरे पास दिया। वो जब मैंने जवाब अर्ज किया तो मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, आप खड़े हो गए और मेरी पेशानी देखी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सामने सबज गुंबद, अल्लाह, सबज गुंबद की तरफ इशारे कर करके मेरे लिए दुआ, हुजूर की बारगाह में दरख्वास्त है कि या रसूलल्लाह इस पर नजर रहमत आ गई। ये उनके लफ्ते जिगर हैं, फर्जंद अर्जमंद हैं, उसके साथ साथ हमारे मुल्क के माया नाज आलिम हैं, हमें इनकी जात पर फख्र है। मेरा ये ख्याल था कि ये कुछ बयान फरमाते और मैं मुस्तफीद होता, आप भी मुस्तफीद होते, मगर उन्होंने फरमाया कि मैं बयान नहीं करूँगा। बाहर सूरत ये उनका तमजीदी एहसान है कि उन्होंने एक लफ्ज़ ये भी फरमाया कि मैं तेरी तकरीर सुनने आया हूँ। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ। बाहर सूरत एक दाईं तरफ बुजुर्ग हैं, एक बाईं तरफ बुजुर्ग हैं, सुभान अल्लाह, और दरमियान में मैं, दरमियाने 2 करीम। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन दोनों बुजुर्गों की और आप हजरात की बरकत से मैं कुछ अर्ज करता हूँ, आप हजरात बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आया करीमा जो आप हजरात के सामने तिलावत की है, उसका तर्जुमा और चंद तफसीरी फवायद अपने शकीस्ता अल्फाज में बयान करने से पहले एक बात और भी अर्ज करता है जो रह गई है। हमारे बिरादर मोहतरम हजरत किबला अलहाज नज़ीर अहमद साहब तो हमेशा ही शफ़क़त फरमाते रहते हैं, बहुत पुरानी मोहब्बत है, बड़े पुराने मुशफ़िक़ और मेहरबान हैं। और मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई है कि आज मेरे मुहतरम दोस्त और हुजूर अलैहिस्सलाम के सनाखान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब गुजराती से भी मुझे मुलाकात हुई है, क्योंकि इनसे मेरे और इनके दरमियान शनाख्ताई ताल्लुक और मोहब्बत तकरीबन 40 बरस से, 36 साल तो हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए को। कितने हो गए? 34 क्या? तो पाकिस्तान बनने से पहले मैं बच्चा था, 34 हुई, तो हमारे शहर खेम कर ये तशरीफ ले जाते थे नात पानी करने। मैं उस वक्त बच्चा था और मुझे बड़ा शौक था नात शरीफ पढ़ने का, तो मैं इनसे कहा करता था कि आप मुझे नात शरीफ सिखाएं, नात पढ़ना सिखाएं। उस वक्त से मुझे इनसे मोहब्बत है, ताल्लुक है। तो इन पुराने दोस्तों को मिलकर कितनी खुशी होती है, ये उसी को अंदाजा हो सकता है जो अपने पुराने दोस्तों से कभी मिले। बसूरत मैं बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ और मुझे आप सबसे मोहब्बत है, सबसे अकीदत है। और ये मोहब्बत आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी मोहब्बत है, ये आलम अरवाह से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
جن کی عالم ارواح میں محبت تھی انہی کی یہاں دنیا میں محبت ہوتی ہے، اور جن کی وہاں نہیں تھی ان کی یہاں بھی نہیں ہوتی۔ اور ان کی محبت کیسے تھی؟ حضور نے فرمایا کہ عالم ارواح میں جو روحیں ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھیں ان کی یہاں بھی محبت ہوتی، یعنی ایک دوسرے کی طرف منہ تھا روح، اور جن کا منہ مڑا ہوا تھا ان کا یہاں بھی مڑا ہوا۔ تو ابھی دیکھیے نا، میرا منہ آپ سب کی طرف ہے اور آپ سب کا منہ میری طرف ہے، تو معلوم ہوا وہاں بھی ایسا ہی تھا۔ اور یہ جو مڑے ہوئے ہیں یہ آج سے ہی نہیں مڑے ہوئے، یہ پرانے ہی مڑے ہوئے کیا بات، اس سے بھی منہ بڑا موڑا ہے، اس سے بھی موڑا ہے۔ تو میرا منہ آپ کی طرف، آپ کا منہ میری طرف، اسی طرح عالم ارواح میں وہاں بھی ہم ایسے ہی، اسی بات سے تو یہاں محبت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو محبت ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے، کیونکہ بعض محبت ہوتی ہیں خونی رشتوں کی وجہ سے، یہ میرا بھائی ہے، میرا ماموں ہے، میرا چاچا ہے، میرا فلانا ہے، میرا فلانا ہے۔ یہ جو رشتہ داریاں ہیں یا محبتیں ہیں یہ ہے خاندان کی وجہ سے اور خونی رشتوں کی وجہ سے یا قومیت وغیرہ کی وجہ سے یا علاقے کی وجہ سے کہ یہ میرے علاقے کا ہے، اور میری تمہاری اور ہماری جو آپس میں محبت ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، یہ محبت سب سے بلند ہے، کیونکہ اس محبت کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ بولیے آپ کو مجھ سے کوئی رشتہ داری ہے جو میری آپ کے ساتھ؟ کیوں محبت پیار ہے؟ کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے ثناءخوان ہیں۔ میں نے حضور کی اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ثناءخوانی کرنی ہے، آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو معلوم ہوا مقصد سب کا حضور کی ذات، اور ہماری محبت کا مبنا بھی سرکار کی ذات ہے، تو یہ محبت بڑی پیاری محبت ہے۔ اس محبت کا مقام بڑا بلند مقام ہے، کیونکہ یہ محبت محض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ اللہ اس محبت کو قائم رکھے اور اس محبت کو ہمارے لیے سرمایہ ایمان اور ذریعہ نجات۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے جو آپ کے سامنے آیا کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس، برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اور اتارا ہم نے تمہاری طرف نورم مبینہ، نور مبین۔ یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک برہان اور ایک نور مبین۔ برہان کے ساتھ فرمایا قد جاءکم، بے شک وہ تو تمہارے پاس آیا ہے، تشریف لایا ہے، اور نور مبین کے ساتھ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ برہان تو آیا ہے، تشریف لایا ہے، نور مبین نازل ہوا ہے۔ برہان سے مراد کون ہے، نور مبین سے مراد کیا ہے؟ تو میں نہیں کہتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی جنہوں نے قرآن اور قرآن کی تفسیر براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد
نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے اور نور مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو برہان بنا کے بھیجا۔ برہان کے معنی کیا؟ برہان کے معنی ہے روشن دلیل، جو دلیل واضح اور روشن، جس میں کسی قسم کا ابہام یا ایہام نہ ہو، اس کو برہان کہتے ہیں۔ روشن اور واضح دلیل کو برہان کہتے ہیں۔ برہان کے معنی روشن دلیل، یہ خود قرآن کریم سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مقام پر یہ دعویٰ کیا کہ ہم ہی جنت میں جائیں۔ یہودیوں نے کہا جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا، عیسائیوں نے کہا جنت میں وہی جائے گا جو عیسائی ہوگا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے اپنے مقام پر جب یہ دعوے کیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ تو ان کا اپنا گمان ہے، ان کے اپنے خیالات ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے لفظ برہان آیا، قل اے میرے حبیب فرما دیجئے ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اے یہودیوں اور عیسائیوں، اگر اپنے گمان میں اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی روشن دلیل پیش کرو۔ ہاتوا برہانکم، کوئی دلیل لاؤ کہ تم کیوں جنت میں جاؤ گے اور تمہارے سوا دوسرے کیوں نہیں جائیں گے۔ کوئی دلیل بھی ہے یا بغیر دلیل کے ہی محض گمان کا اور خیالات کا شکار ہو؟ اگر کوئی دلیل رکھتے ہو تو لاؤ۔ میرا مقصود یہ ہے کہ برہان کا معنی روشن دلیل، یہ خود قرآن کریم سے ثابت۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، برہان کا معنی ہے روشن دلیل۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو روشن دلیل بنا کر بھیجا۔ پڑھے لکھے حضرات سب جانتے ہیں کہ دلیل کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے۔ ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے اس کی دلیل۔ مثلا آپ کے شہر گجرات میں کوئی صاحب آ جائیں اور وہ کہیں کہ لوگوں میں بہت بڑا عالم ہوں، تو ان کا یہ کہنا میں بہت بڑا عالم ہوں یہ کیا ہے؟ دعویٰ۔ انہوں نے عالم ہونے کا دعویٰ۔ آپ لوگ ان سے سوال کریں جناب آپ کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل بھی ہے کہ واقعی آپ بہت بڑے عالم؟ تو وہ کہیں ہاں میں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے، اس تفسیر کو دیکھو، وہ تفسیر میرے دعوے کی دلیل ہے۔ عالم کا یہ کہنا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یہ تو تھا دعویٰ، اور اپنی لکھی ہوئی تفسیر پیش کرنا یہ اس دعوے کی دلیل بلا تشبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ نے دعویٰ کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا،
بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا میں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ فرمایا لوگوں میرا دعویٰ ہے کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ میرا حبیب تمہارے پاس میری دلیل بن کے عالم نے اپنے دعوے کی دلیل میں اپنی تفسیر کو پیش کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دعوے کی دلیل میں مصطفیٰ کو پیش کیا، اسی واسطے فرمایا برہان من ربکم، یہ دلیل تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے۔ تو یوں کہو کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دعویٰ، مصطفیٰ کی ذات اس کی دلیل، اللہ کا علم دعویٰ، مصطفیٰ کا علم اس کی دلیل، اللہ کا علم دعویٰ، مصطفیٰ کا علم اس کی دلیل، اللہ کا کرم دعویٰ، مصطفیٰ کا کرم اس کی دلیل، اللہ کا جمال دعویٰ، مصطفیٰ کا جمال اس کی دلیل، اللہ کا کمال دعویٰ، مصطفیٰ کا کمال اس کی دلیل۔ یہ کہو کہ اللہ کے کمالات دعویٰ ہیں اور مصطفیٰ کا کمالات ان کی دلیل۔ جو لوگ حضور کے کمالات کو نہیں مانتے ان نادانوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اگر ہم نے حضور کے کمالات نہ مانے تو خدا کے کمالات ثابت کیسے ہوں؟ خدا کے کمالات پر دلیل کیا قائم ہو؟ ارے حضور کے کمالات ہی تو اللہ کے کمالات کی دلیل ہے۔ جب ہم حضور کے کمالات دیکھتی ہیں تو ہم کہتی ہیں کہ جس رسول کے کمالات کا یہ عالم ہے اس رسول کے پیدا کرنے والے خالق کے کمالات کا کیا عالم ہے؟ حضور کے کمالات سے اللہ کے کمالات کا پتہ چلتا۔ یاد رکھو کاریگر کا پتہ اس کی بنائی ہوئی چیز سے چلتا ہے، قابل استاد کا پتہ اس کے قابل شاگرد سے چلتا ہے، خدا کے کمال کا پتہ مصطفیٰ کے جمال سے چلتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے کمالات کی روشن دلیل۔ ڈاکٹر اقبال نے کتنا اچھا شعر کہا ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ آئینہ روئے خدا اور منعکس دروے ہما ہوئے خدا۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ ہے۔ اگر تم اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے جلووں کو دیکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کو دیکھو۔ آج کل بعض لوگوں کو بڑی جلدی شرک کا وہم ہو جاتا ہے، اس لیے میں پیدا ہونے والے وہم کا ازالہ کروں اور پھر آگے بڑھوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، رات کے وقت آسمان پر چاند چمک رہا ہو، زمین پر آئینہ رکھ دیجیے، شیشہ رکھ دیجیے، اس آئینے میں شیشے میں چاند نظر آئے گا یا نہیں؟ تو کیا کہو گے کہ شیشہ چاند بن گیا یا چاند شیشہ بن گیا یا چاند آسمان سے اتر کر شیشے میں گھس گیا ہے، بڑھ گیا ہے؟ حلول و اتحاد کیا ہے؟ نہیں، شیشہ چاند نہیں بنا، چاند شیشہ نہیں بنا،
चांद आसमान से उतरकर शीशे में घुसा नहीं, शीशा अपने मकाम पर है, चांद अपने मकाम पर है। शीशे की जिन्स और है, चांद की जिन्स और है। शीशा बहुत छोटा है, उसके मुकाबले में चांद बहुत बड़ा है, मगर बावजूद इसके शीशा अपने अंदर एक ऐसी सफाई और एक ऐसा कमाल रखता है, चांद तो नहीं चांद का मजहर बन गया। अब उस शीशे में चांद के जलवे नजर आ रहे, बिला तस्बीह अल्लाह अल्लाह है, खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है। खुदा मुस्तफा नहीं, मुस्तफा खुदा नहीं। खुदा ने मुस्तफा के अंदर हुलूल नहीं किया। हुलूल और इत्तेहाद के हम कायल नहीं है। मेरे बुजुर्गों, खुदा खालिक है, सरकार मखलूक है, मगर बावजूद इसके सरकार अपने अंदर एक ऐसा कमाल और सफाई रखती है कि खुदा तो नहीं, खुदा के जलवों के मजहर। जिस तरह शीशे में चांद के जलवे नजर आते हैं, ज़ाते मुस्तफा में खुदा के जलवे नजर आते हैं। यहां एक बात करता हूं सूफियाना, क्योंकि सूफी हजरात भी मौजूद है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर करना, ये बात मैं कर रहा हूं और हजरात उलमाए किराम से माफी मांग कर रहा हूं, माफी मांगते हुए। और यहां माशाअल्लाह कोई खुश्क आलिम नहीं बैठा हुआ, बिल्कुल। हजरात उलमाए किराम जितने बैठे हैं सब अहले अकीदत है, अहले मारिफत है, कोई खुशका नहीं है। वैसे मैंने इसलिए अर्ज कर दिया कि बाद लोग बड़ी जल्दी करते। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम अलैहिस्सलाम है मजहर और अल्लाह है मुजहिर। मुजहिर अपने मजहर से जुदा नहीं है, मुजहिर अपने मजहर से जुदा नहीं होता, और मजहर और मुजहिर के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। क्या बात। अगर पर्दा हो तो मुजहिर मजहर में नजर नहीं आ सकता। जैसे मैंने मिसाल दी, बोलो चांद और शीशे के दरमियान अगर कोई पर्दा आयल हो जाए तो चांद शीशे में नजर आएगा? नहीं आएगा। शीशा मजहर है, चांद मुजहिर है, बिला तशबीह सरकार मजहर है, अल्लाह मुजहिर है। मुजहिर अपने मजहर से जुदा नहीं होता। एक बात। दूसरी बात ये बताओ, जरा सोच कर बताओ, शीशे में जो चांद नजर आ रहा है, क्या वो उस चांद का गैर है? सोच कर जवाब दीजिए। गैर नहीं और ऐन भी नहीं। शीशे में जो चांद नजर आ रहा है वो उस चांद का गैर नहीं। गैर क्यों नहीं? इसलिए कि गैर जो होता है, जिसका वो गैर होता है, उसके मुकाबले में उसकी हैसियत मुस्तकिल होती है, वरना गैरियत के माना मुतहक्कक नहीं हो सकता। मसलन एक टेप रिकॉर्डर मशीन ये है और एक ये है, इन दोनों का वजूद अलग अलग मुस्तकिल है। इन दोनों के दरमियान पर्दा कर दिया जाए, दीवार बना दी जाए, एक मशीन को एक मकान में ले जाओ, दूसरी को दूसरी मकान में ले जाओ, तो दोनों का वजूद अपनी अपनी जगह पर कायम है। और एक मशीन है, उसके सामने आईना रख दो, तो आईने में जो मशीन नजर आ रही है वो इस मशीन का गैर नहीं, क्योंकि इस मशीन का गैर नहीं, क्योंकि गैर वो होता है कि जिसका वो गैर होता है उसके मुकाबले में उसकी हैसियत मुस्तकिल होती है। तो चाहिए कि दरमियान में अगर पर्दा कर दिया जाए तो फिर भी शीशे में मशीन नजर आए, हालांकि पर्दा कर दिया जाए तो शीशे में नजर नहीं आएगी। उसी वक्त नजर आएगी जब पर्दा
نہیں ہوتا۔ تو اگر حضور علیہ السلام اور اللہ کے درمیان پردے ہو تو حضور مظہر نہیں ہو سکتے، تو مظہر جدا بھی نہیں ہوتا اور مظہر اور مظہر میں پردہ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو میں جو بات کر رہا تھا وہ ابھی پوری نہیں۔ شیشے میں جو چاند نظر آ رہا ہے وہ اس چاند کا غیر نہیں، اور وہ میں نہ پڑھنا عین بھی نہیں۔ عین چاند تو آسمان میں ہے، عین چاند تو آسمان میں ہے، شیشہ تو زمین میں ہے۔ تو شیشے میں نہ چاند کا غیر نہ عین ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نہ عین اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے۔ ارے نہ عین اللہ ہے اور نہ غیر اللہ ہے۔ ہم عین اللہ جو کہے اس کو کہتے ہیں مشرک، اور جو غیر اللہ کہے ہم کہتے ہیں وہ جو غیر اللہ کہتے رہتی ہیں وہ غیر غیر کہہ کے غیر المغضوب علیہم ولا حضور عین بھی نہیں غیر بھی نہیں۔ غیر کے لیے ایک اور بھی بات کروں، ارے حضور نہ عین اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے، کیا ہے؟ حبیب اللہ ہے، سبحان اللہ، مظہر اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اور جو حبیب ہوتا ہے وہ غیر نہیں ہوتا، اور جو غیر ہوتا ہے وہ حبیب نہیں ہوتا۔ یہ تو وہی سمجھے جس کا کوئی حبیب ہو، جنہوں محبت دی جنہوں محبت دی ہوا ہی نہیں لگی ہے، محبت دیا گلاں کیویں سمجھن گے؟ یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم نبی کریم کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، غلط کہتے ہیں، ہم شریک نہیں ٹھہراتے۔ ارے ہم سے پوچھو، ہم شریک نہیں کہتے، حبیب کہتے، اور جو حبیب کہنے میں مزہ ہے وہ تم کیا جانتے؟ ارے شریک جو ہوتا ہے وہ اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے، شریک اتنے حصے کا مالک ہوتا ہے جتنا اس کا حصہ ہوتا ہے، اور حبیب جو ہوتا ہے اس کو محب کہتا ہے، میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ ہم حبیب اللہ مانتے ہیں، شریک نہیں مانتے۔ اسی واسطے تو بات سے رموز محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی محبوب ہو، جو اسرار محبت سے واقف ہو۔ جو بات کرنی تھی نا صوفیانہ علماء کرام سے معافی مانگتے ہوئے، وہ اب کرتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ میرے سامنے آئینہ رکھو اور میرے سامنے آئینہ اس طرح رکھو کہ مثلاً اس دیوار کے ساتھ آئینہ لگا دو اور درمیان میں ایسا پردہ حائل کرو کہ میں تمہیں نظر نہ ہوں، لیکن شیشہ میرے سامنے ہے، شیشے کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں، میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہے۔ تو آپ جب مجھے دیکھیں گے تو میں نظر نہیں آؤں گا کیونکہ درمیان میں پردہ حائل ہے، لیکن شیشے اور میرے درمیان چونکہ پردہ حائل نہیں، جب آپ شیشے پر نظر کریں گے تو آپ کو شیشے میں نظر آؤں گا یا نہیں آؤں گا نا؟ یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں سمجھنے سمجھانے کے لیے، کوئی بلا تشبیہ بلا تمثیل، سمجھنے سمجھانے کے لیے، فہم و تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی نظر ہے شیشے پر، میری نظر بھی شیشے پر، میرے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے،
آپ شیشے کی طرف دیکھ رہے ہیں، بولو جو شیشے میں آپ کو نظر آتا ہے وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نہ وہ میں عین ہوں نہ میرا غیر ہے۔ یہ تو آپ بات جو کرنی ہے نا معافی مانگتے ہوئے وہ یہ کہ بولو شیشے میں جو آپ کو نظر آتا ہے وہ اپنی خواہش سے لب ہلا سکتا ہے؟ نہیں، اپنی خواہش سے لب نہیں ہلا سکتا، ہلیں گے ادھر نظر آئیں گے ادھر، ادھر نہیں ہلیں گے تو ادھر نظر بھی نہیں آئیں گے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، بات بھی ہو گئی۔ پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ خدا کی قسم خدا کا در یہی ہے، اور اس در کو چھوڑ کر نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے نہ کوئی رہنے کی جگہ۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، میرا محبوب تو اپنی خواہش سے لب بھی نہیں ہلا، کب ہلتے ہیں؟ ان هو الا وحی یوحی، بات بھی ہو گئی، پردہ بھی رہ گیا، سمجھنے والے بھی سمجھ گئے۔ اس کے لب اسی وقت ہلتی ہیں جب وحی ہوتی ہے، ہلتے ادھر ہیں نظر ادھر آتے ہیں۔ منہ نبی کریم کا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بولتے ہیں، میاں منہ ایک ہے متکلم دو ہیں، کبھی اس منہ سے خدا بولتا ہے کبھی اس منہ سے مصطفیٰ بولتا ہے۔ اسی منہ سے سرکار کی حدیث، اسی منہ سے سرکار کا، اسی منہ سے اللہ کا کلام۔ اب منہ ایک ہے متکلم دو ہے، کبھی اس منہ سے مصطفیٰ بولتا ہے کبھی خدا بولتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، سبحان اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اللہ اور یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا کوئی محبوب ہو، جو اسرار محبت سے واقف ہو۔ جو بات کرنی تھی نا صوفیانہ علماء کرام سے معافی مانگتے ہوئے، وہ اب کرتا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ میرے سامنے آئینہ رکھو اور میرے سامنے آئینہ اس طرح رکھو کہ مثلاً اس دیوار کے ساتھ آئینہ لگا دو اور درمیان میں ایسا پردہ حائل کرو کہ میں تمہیں نظر نہ ہوں، لیکن شیشہ میرے سامنے، شیشے کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں، میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہے۔ تو آپ جب مجھے دیکھیں گے تو میں نظر نہیں آؤں گا کیونکہ درمیان میں پردہ حائل ہے، لیکن شیشے اور میرے درمیان چونکہ پردہ حائل نہیں، جب آپ شیشے پر نظر کریں گے تو آپ کو شیشے میں نظر آؤں گا یا نہیں؟
آؤں گا نا، یہ میں پہلے کہہ رہا ہوں سمجھنے سمجھانے کے لیے، کوئی بلا تشبیہ بلا تمثیل، سمجھنے سمجھانے کے لیے، فہم و تفہیم کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی نظر ہے شیشے پر، میری نظر بھی شیشے پر، میرے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے۔ آپ شیشے کی طرف دیکھ رہے ہیں، بولو جو شیشے میں آپ کو نظر آتا ہے وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نہ وہ میں عین ہوں نہ میرا غیر ہے۔ یہ تو آپ بات جو کرنی ہے نا معافی مانگتے ہوئے وہ یہ کہ بولو شیشے میں جو آپ کو نظر آتا ہے وہ اپنی خواہش سے لب ہلا سکتا ہے؟ نہیں، اپنی خواہش سے لب نہیں ہلا سکتا، ہلیں گے ادھر نظر آئیں گے ادھر، ادھر نہیں ہلیں گے تو ادھر نظر بھی نہیں آئیں گے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، بات بھی ہو گئی۔ پڑھو اعلیٰ حضرت کا شعر، فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ خدا کی قسم خدا کا در یہی ہے، اور اس در کو چھوڑ کر نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے نہ کوئی رہنے کی جگہ۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، میرا محبوب تو اپنی خواہش سے لب بھی نہیں ہلا، کب ہلتے ہیں؟ ان ہوگا اسی منہ سے سرکار کی حدیث، اسی منہ سے سرکار کا، اسی منہ سے اللہ کا کلام۔ اب منہ ایک ہے متکلم دو ہے، کبھی اس منہ سے مصطفیٰ بولتا ہے کبھی خدا بولتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ وہ میں نہ پڑھنا، اللہ فرماتا ہے جو میرا محبوب بن جاتا ہے اس کی زبان میں ہو جاتا ہے گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اور ان لوگوں نے غیر اللہ نام رکھو، غیر اللہ کو مت پکارو، غیر اللہ کو مت پکارو۔ کراچی کا بندہ چلا گیا بات ایڈی لمبی تھا، 10-12 گرا لمبی بات ہو رہی ہے، توحید بیان ہو رہی ہے، مولوی بات کر رہا، بولو بھینس کو کچڑا کون دے وے؟ سارے مل کے کہہ دو میرا اللہ۔ گائے کو بچڑا کون دے وے؟ سارے مل کے کہہ دو میرا اللہ۔ کتی کو بچڑا کون دے وے؟ سارے مل کے کہہ دو میرا اللہ۔ کہو سبحان۔ یہ تقریر ہو رہی ہے، توحید بیان اللہ، توحید بیان ہو رہی ہے۔ بھینس کو کچڑا کون، گائے کو بچڑا کون، کتی کو بچڑا کون؟ سارے مل کے کہہ دو میرا اللہ۔ سبحان سبحان اللہ، خود ہی سبحان۔ بیان کر کے نتیجہ کیا نکالا کہ بھینس کو کچڑا اللہ دیتا ہے، بھینس کسی پیر کے پاس نہیں جاتی۔ گائے کو بچڑا اللہ دیتا ہے، گائے کسی پیر کے پاس نہیں جاتی۔ کتی کو بچڑا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، کتی کسی پیر کے پاس نہیں جاتی۔ تو تم کیوں جاتے ہو؟ لوگوں سے کہتا تم کیوں جاتے؟ غیر اللہ کے پاس مت جاؤ، اللہ ہی دیتا ہے۔ غیر اللہ کے پاس مت جاؤ، اللہ ہی لگا رہا۔ خیر دوستوں نے کوئی 8-10 دن کے بعد وہاں مجھے بلا لیا اور تقریر اس کی سنائی کہ یہ باتیں کر گئے کہ غیر اللہ کے پاس نہیں جاتی، بھینس نہیں جاتی، گائے نہیں جاتی، کتی نہیں جاتی، تو اللہ ان کو دیتا ہے تو تم کیوں جاتے ہو؟ تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے
اس نے کہا کہ غیر اللہ کے پاس مت جاؤ، اللہ ہی دیتا ہے۔ خدا کی قسم ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہی دیتا ہے، مگر غیر اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے، بغیر غیر اللہ کے پاس جائے اللہ بھی نہیں دیتا۔ ارے بھینس کو کٹڑا تو اللہ نہیں دیا، مگر دیا کب؟ جب وہ بھینسے کے پاس گئی۔ گئی کہ نہیں گئی؟ کیا کہو، بھینسا اس کے پاس آ گیا۔ اب وہ تو غیر اللہ کے پاس گئی یا نہیں گئی؟ بھینس بھی گئی، گائے بھی گئی، کتی بھی گئی۔ اور میں کہتا ہوں یہ تو کہتے ہیں نا پیر جو ہے یہ کتوں کے لیے نہیں بنے، کتوں نو کہیں لوڑے پیلا گولا ہونے۔ ارے میاں یہ گائے بھینسوں کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو حیوان ہے، پیروں کے پاس انسان آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بات سنو، اگر پیروں کے پیچھے حیوان بھی لگ جائے، کتا بھی لگ جائے تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اصحاب کہف کا کتا لگا کہ نہیں پیروں کے پیچھے؟ اسپیکر اصحاب کہف کا کتا پیروں کے پیچھے لگا کہ نہیں؟ کامیاب ہوا یا نہیں؟ ارے حیوان بھی پیروں کو مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ معلوم ہے انہوں یاد کر رہا تھا کہ دیتا تو اللہ ہی ہے، مگر دیتا اس وقت ہے جب غیر اللہ کے پاس جائے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، بیوی میاں کے پاس، میاں تو بولو میاں اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ دیتا تو اللہ ہی ہے، مگر دیتا اس وقت ہے جب غیر اللہ کے پاس جاتی ہے۔ کیوں حضرت غلط ہے؟ کیوں بھائی غلط ہے؟ تو مجھے بتاؤ، اولاد تو اللہ ہی دیتا ہے، ماں باپ کیا ہے؟ ذریعہ اور وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا، تو خدا کی قسم ہم بھی انبیاء و اولیاء کو ذریعہ وسیلہ مانتی ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اب دعا یرد القضا، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور حدیث پاک، حدیث قدسی، نبی کریم نے اللہ کا فرمان ہمیں بتایا، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب بندہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ کچھ مجھ سے مانگے میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ ہم ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، تم محبوبان خدا ہو، تمہارے متعلق اللہ کا فرمان ہے یہ جو مانگتے ہیں میں دیتا ہوں۔ تم ہاتھ اٹھا دو، دعا کر دو، تمہارے ہاتھ اٹھ جائیں گے، ہمارا کام اللہ ہی دیتا ہے۔ مگر یہ دلوانے والی ہے، یہ درمیان میں ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور دیکھو نا ذرا خدا کی توحید بیان ہو رہی ہے، بہن کو کٹڑا کون؟ سبحان۔ اور خدا دے بندے ہو، تمہیں بہن اور کٹڑے ہی نظر آئے، گائے اور بچڑے ہی نظر آئے؟ توحید اس طرح بیان کرو کہ وہ یکتا، وہ وحدہ لا شریک اللہ ہے جس نے اپنے حبیب کو کونین کا مختار بنایا، جس نے انبیاء و اولیاء کو یہ درجے مرتبے۔ سبحان اللہ۔ یہ توحید بیان کرو، انبیاء اولیاء کی شان بیان کرو، کتی کو بچڑا کون دے دے گا؟ سبحان اللہ، توحید بیان ہو۔ بات دور چلی گئی، میرے بزرگوں اور دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر عتم ہے، اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل ہے۔ جہاں سے یہ برانچ نکلی تھی اسی مین لائن پر پھر آ گیا۔ مین لائن پر جنکشن ہوتے ہیں نا، برانچیں نکلتی، پھر اسی جنکشن پر آ گیا۔ ذرا غور کرنا، میں نے پہلے کیا عرض کیا تھا
کہ عالم کا یہ کہنا کہ میں عالم ہوں یہ تو تھا دعویٰ، اور اپنی لکھی ہوئی تفسیر پیش کرنا یہ اس دعوے کی دلیل۔ تو ذرا بات غور سے سننا، اگر اس تفسیر میں غلطیاں ہوں، خامیاں ہوں، کمزوریاں ہوں، کہیں ترجمہ غلط کیا گیا ہو، کہیں استنباط غلط کیا گیا ہو، کہیں صرفی نحوی قواعد کی غلطیاں ہوں، ہیں جیسا کہ خود دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگوں نے لکھا، کراچی سے ایک رسالہ نکلتا ہے بینات، انہوں نے قسط وار مضمون لکھنا شروع کیا ہوا ہے کہ جو خود قرآن کو نہیں سمجھا، جس کو افہام نہیں ہوا، وہ تفہیم کیا کر سکتا ہے؟ جو جس کو قرآن کا افہام نہیں ہوا وہ تفہیم القرآن کیا کر سکتا ہے؟ جس نے خود قرآن نہیں سمجھا وہ دوسرے کو کیا سمجھا سکتا ہے؟ تو سنو ذرا، اگر تفسیر میں غلطیاں ہوں، خامیاں ہوں، کمزوریاں ہوں، تو ان کا اثر کس پر پڑے گا؟ دعوے پر، کیونکہ دلیل کی کمزوری دعوے کی کمزوری کا باعث بن۔ دلیل جس قدر مضبوط اور ٹھوس ہوگی، دعویٰ اسی قدر مضبوط اور ٹھوس طریقے سے ثابت ہوگا۔ دلیل کمزور ہوگی تو دعویٰ کمزور ہو جائے گا، کیونکہ دلیل کی کمزوری دعوے کی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے، ایک کا ایک دعویٰ، دوسرے کا دوسرا دعویٰ، اور پھر دونوں میں مکالمہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، تو پھر ہر مناظر دوسرے کی دلیل کو توڑنے اور کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ جب دلیل ٹوٹ جائے گی، دلیل کمزور ہو جائے گی، دعویٰ باطل ہو جائے گا، دعویٰ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنو، دلیل کی کمزوری، دلیل کی خامی دعوے کی کمزوری اور خامی کا باعث بنتی ہے۔ تو جو لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں خامیاں اور کمزوریاں ثابت کرنے کے درپے رہتے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دلیل کو کمزور کیا، ادھر دعویٰ کمزور ہو جائے۔ اور میں بات کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنو، دلیل کس کی کمزور ہوگی، کس کی تفسیر میں خامیاں کمزوریاں ہوں گی؟ جو خود ناقص ہوگا، جو خود ناقص ہوگا۔ کامل کی تفسیر میں اس قسم کی خامیاں اور کمزوریاں نہیں ہوں۔ خامیاں کمزوریاں اس مفسر کی تفسیر میں ہوں گی جو ناقص ہوگا۔ کامل کی دلیل بھی کامل ہوتی ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ حضور کس کی دلیل بن کر آئے؟ اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص ہے؟ کوئی کمزوری ہے؟ نہیں۔ تو جس کو اس نے اپنی دلیل بنا کے بھیجا اس کو بھی کامل بنا کے بھیجا، فرمایا پیارے میں دعویٰ ہوں، تو میری دلیل بن کے جا رہا ہے، میں کامل ہوں تو میں نے تجھے بھی کامل ہی بنا۔ میں بے عیب ہوں، میں نے تجھے بھی بے عیب ہی بنایا ہے، کیونکہ تم میری دلیل بن کے جا رہا ہے۔ دلیل اس کی ناقص ہوتی ہے جو خود ناقص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کامل ہے تو اس کی دلیل بھی کامل۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اس کی دلیل بھی ہر عیب و نقص سے پاک۔ تو یاد رکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک اور منزہ ہے، پاک اور منزہ ہے۔ حضور کی ذات میں کسی قسم کا ہے وہ نقص نہیں۔ یہ تو ہمیشہ ہی آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں۔ یہ عقیدہ کوئی 14ویں صدی کی ایجاد نہیں، حضور کے صحابہ کا بھی یہی ہے، آپ نہیں سنتے رہتے ہمیشہ؟ حضرت حسان ابن ثابت
حضور کے صحابی بارگاہ اقدس میں عقیدت کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل ہرگز نہیں، اور آنکھ دیکھے بھی کیسے جبکہ کسی ماں نے جنا نہیں، مرد وجود میں ہی نہیں آیا تو دیکھنے میں کیسے آیا؟ آگے کیا کہتی ہیں؟ یہ مقصود ہے خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ایسا پیدا کیا جیسا کہ گویا آپ خود چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، کوئی کہے گا یہ حضرت حسان کی عقیدت ہے، اہل عقیدت اپنے بزرگوں کے متعلق اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں جن میں مبالغہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کوئی ساری دنیا کے حسینوں کو تھوڑا دیکھا تھا، انہوں نے زیادہ سے زیادہ مکے اور مدینے کے لوگوں کو دیکھا ہوگا، تو دنیا انہوں نے تھوڑی پھری، دنیا میں بڑے بڑے حسین پڑے، سارے جہان کے حسینوں نے انہیں تھوڑا دیکھا جو انہوں نے کہہ دیا کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ اسی طرح میں اگر کسی اور صحابی کی بات پیش کروں تو اس پر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کے حسینوں کو تو نہیں نہ دیکھا۔ تو یہاں ایک بات کر، جبریل امین جنہوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ علامہ امام حافظ ابو نعیم اصفہانی جن کی روایتیں مشکات شریف کے اندر موجود ہیں، دلائل النبوت میں فرماتی ہیں کہ حسن کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے حسن یوسف علیہ السلام کو ملا اور 1 حصہ دوسری سب مخلوق۔ دنیا کے حسینوں کو 1 حصہ ملا اور یوسف علیہ السلام کو 9 حصے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن جو 9 حصے ہے وہ حسن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک ہے۔ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کی ایک جھلک ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یوسف علیہ السلام کو تو جبریل نے بھی دیکھا، جبریل نے سب کو دیکھا، تو میاں جبریل کی سنو کیا کہتے ہیں۔ جبریل فرماتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمدا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے زمین کے مشرقوں اور مغربوں کو الٹ پلٹ کے دیکھا، ساری دنیا کو چھان مارا، ساری دنیا کو میں نے دیکھا، مگر اے میرے آقا، اے مصطفیٰ، میں نے تیری مثل جہان میں کوئی نہیں۔ اسی واسطے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری مثل نہیں تو ذات یا رسول اللہ آپ کی مثل ہے بے مثل اور بے مثال۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو بے عیب بنایا، یہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا تھا۔ یہ بات آپ نے بارہا سنی ہوئی ہے، مگر میں مختصر طور پر کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ایک دن ابو جہل نے اپنی پارٹی کو بلایا، کہنے لگا سنگیوں ساتھیوں، ایک بات ایسی ہے جس کی طرف ہماری اپنی بھی توجہ نہیں تو لوگ تو ہمیں بیوقوف کہتے ہیں۔ سب نے کان کھڑے کیے تھا، کیا وہ کون سی بات ہے؟ ابو جہل نے کہا بھتیجیو، ابو جہل نے کہا سکھی سنگیوں ساتھیوں، لوگ تو ہمیں بیوقوف کہتے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی ذات میں کوئی عیب اور برائی نہیں ہوتی، اور جس میں برائیاں ہو عیوب ہو وہ محمد نہیں ہوتی، تو ہم کتنے بیوقوف۔
कि उसको मोहम्मद भी कहते हैं, साथ उसकी बुराइयां भी बयान, तो लोग तो हमें बेवकूफ कहते हैं। सीना चीरा गया होता तो फिर हलीमा का बेटा और चरवाहे उसको देख नहीं सकते। एक दूसरी दलील ये है कि कोई ख्वाब में हमारा तुम्हारा सीना चीर दे, तो जब हम बेदार होंगे तो हमारे सीने पर निशान पड़ा होगा। और सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम हुजूर के सीना मुबारक देखते थे कि नाभ से लेकर यहाँ जहाँ हार होता है, तावीज़ होता है, कलादा, यहाँ तक हम हुजूर के सीने पर जख्म के मिलने की लकीर देखा करते। तो अगर आलमे गैब में सीना चीरा गया होता तो फिर सीने पर जख्म के मिलने का निशान न हो। बाहर सूरत बात ये करनी है, इन्होंने उधर खून का निकलना देख लिया और ना निकलना नहीं देखा, और रब दोनों जलवे दिखाता है। अल्लाह फरमाता है अगर खून का निकलना उनकी पाक बशरियत की दलील है तो ना निकलना उनके नूर होने की। सुभान अल्लाह। और ये एक तरफ देखते हैं दूसरी तरफ नहीं देखते हैं, एक कोई पासे देने में ये देखती हैं कि अबू तालिब की बकरियों के पीछे फिरते थे, और ये नहीं देखते कि मेराज की रात मस्जिद अक्सा में नबियों के आगे भी तो करे। इनको बकरियों के पीछे फिरना नजर आता है, नबियों के आगे खड़ा होना नजर नहीं आता। ये कहते हैं हुजूर बीमार होते थे, और ये नहीं देखते कि जिस खाक पर कदम रख दिया उसको तमाम बीमारियों के लिए शिफा। ठीक है, हुजूर बीमार हुए, इसी वास्ते तो बीमारी हमारे लिए रहमत है, गुनाहों की बख्शिश का जरिया है, क्योंकि इस बीमारी ने मुस्तफा के दामन को छुआ है। दामन अक़दस को छू कर आई, उम्मतियों के वास्ते कफारा सय्यात बन गई। तो ये देखते हैं बीमार हुए, ये नहीं देखते जिस खाक पर कदम रख दिया उसको तमाम बीमारियों के वास्ते शिफा बन। ये कहते हैं हुजूर को पसीना आता था। ठीक है, पसीना तो सबको आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है, मगर हुजूर का पसीना कस्तूरी से बढ़कर खुशबूदार। पसीने को देखते हैं, उसकी खुशबू को नहीं देखेंगे ऐसे। देखो ना, जिसको नजरा जुकाम हुआ हो, नाक की नालियां बंद हो, कितना भी अतर शानदार हो, उसके दिमाग में खुशबू पहुंचेगी नहीं, क्योंकि खुशबू पहुंचने का रास्ता ही बंद है। ये रास्ता खुले, खुशबू दिमाग में पहुंचे तब उसका एहसास हो, ये सारे ही बंद ने की खुशबू पहुंचनी। बस ये पसीने को देखते हैं, इनको खुशबू नहीं आती। याद रखो, पसीने का आना ये ऐब नहीं, लेकिन उसका बदबूदार होना ये ऐब है। और अल्लाह ने तो हुजूर को हर ऐब से पाक पैदा किया था। फरमाया प्यारे तुझे पसीना आएगा, लेकिन पसीना ऐसा खुशबूदार होगा कस्तूरी भी उसका मुकाबला नहीं करेगी, क्योंकि मैंने तुझे हर ऐब से पाक पैदा किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जो मैं बात कर रहा हूं जरा गौर से सुनिए। फरिश्तों ने 4 मर्तबा सीना चीरा और दिल को बाहर निकाला। किसने बाहर निकाला? जिब्रील अमीन। आओ जिब्रील से पूछे, जिब्रील तूने तो नबी करीम का दिल देखा है, दिल चीर के देखा है। लोग कहते हैं मेरा दिल चीर के देख। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर कोई मेरा दिल चीर के देखे तो एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरी तरफ मोहम्मद जिब्रील तूने तो मुस्तफा का दिल देखा। हम क्या अंदाजा करते हैं? हम तो यूं कहते हैं दिल समझ से बड़ा है, मगर यूं कहूं आला हजरत दिल समझ से बड़ा है,
مگر یوں کہوں گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، گنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، شمع برق میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جبریل تو نے تو سرکار کا دل دیکھا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے دل جو گوشت کا لوتھڑا اور ایک ہے دل کی کیفیات۔ حضور کے قلب کی کیفیات کو تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ جبریل سے پوچھئے، جبریل تو نے حضور کا دل دیکھا، چیر کے دیکھا، باطنی کیفیات نہ صحیح، کوئی دل کی ظاہری بات ہی بتا دو، دل کیسا؟ تو سنو، جبریل کہتے ہیں میں نے حضور کا دل جب باہر نکالا تو دیکھا قلب شدید فیہ عینان تبصران وفیہ اذنان تسمعان۔ جبریل کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور کے دل میں دو آنکھیں تھیں دیکھنے والی اور دو کان تھے سننے والے۔ اب سمجھ میں بات آ جائے گی کہ آگے پیچھے اس لیے دیکھ لیتے تھے کہ دل کی آنکھوں سے اللہ دور و قریب کی آواز کو سن لیتے تھے، تاریکی اور روشنی میں دیکھ لیتے تھے، دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، دل کے کانوں سے سنتے تھے۔ اور سنو، یہی وجہ ہے کہ حضور کی نیند حضور کے وضو کو نہیں توڑتی، کیونکہ ہماری نیند وضو کو کیوں توڑ دیتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمیں ہوش نہیں رہتا، ہم غافل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نکل گیا، کیا ستیاں پیا کی وجہ کی کچھ نکل گیا، کوئی آواز نکل گئی ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو نہیں تھی۔ کوئی ہاسے کی بھی گل کرنی چاہیے، کدی کدی پنجاب چاہیے۔ ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ کبھی کبھی حضور تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور بغیر وضو کیے نماز پڑھنے لگ جاتے۔ ایک دن مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، حضور آپ سو گئے تھے، میں نے آپ کی نیند کی آواز سنی، خراتوں کی آواز سنی، سانس مبارک کی آواز سنی، آپ سو گئے تھے، آپ پر نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اور نیند سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور آپ نے وضو نہیں فرمایا، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ سرکار نے فرمایا لستو کا ہے یا تیکم، عائشہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، تمہاری حیت پر نہیں، میری کیا حالت ہے یا عائشہ تو ان نیتنامان ولا ینام قلبی، عائشہ یہ میرے سر کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا۔ کیا مطلب؟ جب میرا دل بیدار رہتا ہے تو میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہوں، دل کے کانوں سے سنتا بھی ہوں، میں سونے کی حالت میں غافل اور بے ہوش نہیں ہوتا، کیونکہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا سنتا ہوں۔ اب آپ کی سمجھ میں بات آ گئی، آگے پیچھے کیوں دیکھ لیتے تھے؟ دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے سنتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دیکھنا سننا رب کا دیکھنا سننا تھا، آپ رب نہیں، رب کی صفتوں کے مظہر۔ سبحان اللہ۔ تو حضور آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے۔ اس وقت رات ہے، مسجد میں ٹیوب لائٹیں، صحن میں بلب جگمگ جگمگ کر رہے، روشنی ہو رہی، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے۔
خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ بتی چلی جائے، اندھیرا ہو جائے تو سب اپنی اپنی جوتیوں پر آ سکتے ایک ہاتھ جوتی پر ہوگا، دوسرا جیب پر، اندھیرا جو ہے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے۔ ویسے میں یہاں کی بات نہیں کرتا، یہاں تو اللہ کا فضل ہے، سب خیر ہی خیر ہے، اور یہاں بتی بھی نہیں جائے گی۔ اندھیرا ہو جائے، میرا مطلب یہ ہے کہ اندھیرا ہو جاتا ہے، تاریکی میں اندھیرے میں ہم نہیں دیکھتے، حالانکہ ماشاء اللہ دو بڑی بڑی آنکھیں، ان میں نور بھی ہے مگر دیکھتے نہیں۔ آنکھوں کا ہونا اور آنکھوں کا روشن ہونا، ان میں نور کا ہونا سب کچھ ہے، مگر پھر اندھیرے میں ہم نہیں دیکھتے۔ یہ اندھیرے میں نہ دیکھنا یہ بھی نقص ہے، نقص ہے یا نہیں؟ آنکھیں ہیں مگر نظر نہیں آتی، اور اگر کوئی اندھیرے میں بھی دیکھتا ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں عیب و نقص ہے، ہم کہیں گے بھئی کمال ہے، یہ آدمی اندھیرے میں بھی برابر دیکھتا ہے، اس کو روشنی کی ضرورت اور حاجت ہی نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اندھیرے میں تاریکی میں نہیں دیکھتے، یہ بھی ایک نقص ہے۔ اگر سرکار کی یہ حالت ہوتی تو یہ تو نقص ہوتا، اور اللہ نے آپ کو ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا تھا، تو قسم خدا کی میرا تمہارا آقا جس طرح دن کی روشنی میں دیکھتا تھا اسی طرح رات کے اندھیرے میں۔ یہ میں نہیں کہتا، حضور کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، خصائص کبریٰ میں یہ حدیث موجود ہے، شفا شریف میں موجود ہے، مواہب اللہ دنیا میں موجود ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہو، کوئی مخالف ہو، کوئی اکاروی کی بات نہ مانتا ہو، مفتی صاحب کی بات نہ مانتا ہو، تو وہ اپنے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب نشر الطیب اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے یہ سب حدیثیں لکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا باللیل فی الظلمات کما یرا بالنہار فی الضوء۔ سرکار ہمیشہ رات کے اندھیرے میں ایسا ہی دیکھا کرتے تھے جیسا دن کی روشنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے، جس طرح دن کی روشنی میں اسی طرح رات کے اندھیرے میں، جس طرح قریب اسی طرح دور، سبحان اللہ، جس طرح ظاہر اسی طرح پردے۔ سنو، دوزخ ساتوں زمینوں کے نیچے، جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور حضور فرماتے ہیں میں دوزخ کو بھی دیکھتا ہوں اور جنت کو بھی دیکھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کیا عرض کروں، بس ایک ہی بات کر دوں، ذرا سوچو، جن آنکھوں سے خود خدا نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپا لینا، اور جس سے خدا نہیں چھپا خدائی کہاں چھپ سکتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑے عالم تھے، بڑے عارف، فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، جب آپ سے خدا ہی نہیں چھپا، خدائی کیا چھپ سکتا ہے؟ میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک
حضور کی ہر چیز بے مثل، بے مثال، اور ہر عیب و نقص سے پاک۔ حضور کی شان تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، لا یمکن الثناء کما کان حقا، ممکن ہی نہیں۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، سبحان اللہ۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، سبحان اللہ۔ ممکن ہی نہیں کہ حضور کی تعریف ہو۔ بس ایک بات عرض کر کے پھر گفتگو ختم کر، بولو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے برہان بنا کے بھیجا، اور کیا دیا؟ نور مبین، نور مبین یعنی قرآن پاک۔ ویسے میں عرض کروں کہ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے بھی لکھ دیا کہ نور مبین سے مراد بھی حضور ہو سکتی، نور مبین سے مراد بھی حضور ہو سکتی۔ ان کے رسالے کا نام ہے النور۔ قد جاءکم من اللہ نور پر انہوں نے تقریر کی ہے، میرے پاس وہ رسالہ موجود ہے، اسی آیت کو لکھ کر کہتے ہیں نور مبین سے مراد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور بلا شبہ دوسری آیتوں سے ثابت ہے کہ حضور نور مبین ہے۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق، کیونکہ تفسیر کی کئی قسمیں اور کئی نوعیں ہوتی، جو نو میں پہلے عرض کر چکا ہوں اسی لحاظ سے بات کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عظمیٰ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہمیں عطا فرمائی، اور دوسری نعمت عظمیٰ ہے قرآن پاک۔ اللہ نے دو نعمتیں، عظیم نعمتیں عطا فرمائی، اور میں تو کہتا ہوں یوں کہو رب نے دو ہی قرآن دی، ایک قرآن دیا کلمات، الفاظ اور حروف کی شکل میں، اور ایک قرآن دیا عمل کی صورت۔ اگر کلمات، الفاظ اور حروف کی شکل میں قرآن دیکھنا چاہو تو 30 پارے دیکھ لو، اور اگر ان 30 پاروں کی عملی تفسیر دیکھنا چاہو تو مصطفیٰ کی پاک زندگی۔ سبحان اللہ۔ حضور کی سیرت، حضور کی مقدس زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ یہ محض خوش اعتقادی یا لفاظی نہیں ہے، آپ سنتے رہتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اماں جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیسا تھا؟ مائی صاحبہ فرماتی ہے تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اماں جان قرآن تو روز پڑھتا ہوں۔ تو مائی صاحبہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، قرآن ہی حضور کا خلق۔ کیا مطلب؟ کہ اگر تو حضور کے اخلاق کو دیکھتا اور پھر قرآن پڑھتا تو یہ کہتا ادھر میں نے پڑھا ہے ادھر دیکھا ہے۔ اگر تو پہلے قرآن پڑھتا بعد میں سرکار کو دیکھتا تو یہ کہتا یہ پہلے میں نے پڑھا ہے اور اب میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حضور کے اخلاق قرآن کی تعلیمات کے بالکل مطابق تھے۔ قرآن ہی حضور کا خلق تھا، یعنی جو قرآن میں اخلاق کی تعلیمات ہیں وہ سب سرکار دو عالم کی مقدس زندگی تھی۔ تو اللہ نے ہمیں دو قرآن عطا۔ میرے دوستو ہم بڑے خوش نصیب، خدا کی قسم بے شک ہمارے جیسا کوئی خوش نصیب نہیں کہ اللہ کی نعمت عظمیٰ سرکار کی ذات اور اللہ کی نعمت عظمیٰ قرآن پاک، یہ دو نعمتیں ہمارے پاس ہیں۔ سرکار کی مقدس زندگی کا ایک ایک لمحہ، سرکار کی ایک ایک ادا، ایک ایک بات، ایک ایک
फेल हमारे पास मौजूद है और कुरान करीम भी हमारे पास। जानते हो ये कितनी बड़ी नेमत है कुरान। बोलो कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। और कलाम जो होता है वो मुतकल्लिम की सिफत। तो जब कुरान अल्लाह का कलाम है तो ये अल्लाह की सिफत हुआ, अल्लाह की सिफत हुआ। और अल्लाह की सिफतें अज़ली अबदी है, कदीम है। तो कितने हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास अल्लाह की सिफत, अल्लाह का कलाम मौजूद है। इसी वास्ते इस कुरान का देखना भी, पढ़ना भी इबादत, समझना और इस पर अमल करना तो ऐसी इबादत है कि जो कुरान पढ़ता है, समझता है, उस पर अमल करता है, उसका मर्तबा बहुत बुलंद। आलिम की बहुत बड़ी शान है जो आलम पर अमल हो, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम का वारिस है। देखो हुजूर फरमाती हैं छोटे छोटे बच्चे शफाअत करें, नाबालिग बच्चे, यहां तक कि वो बच्चा जो कच्चा बच्चा है वो मां के पेट से गिर गया, वो क़यामत के दिन अल्लाह से झगड़ा करेगा कि जब तक मेरे माँ बाप की बख्शिश नहीं होगी मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। बच्चे भी बख्शवाएंगे। हाफिज कुरान 10 आदमियों की शफाअत करेगा। हाफिज की वो हाफिज जो बाअमल है, उस हाफिज की शफाअत से उसके खानदान के वो 10 आदमी बख्शे जाएंगे जो अपने अमलों की वजह से जहन्नम के मुस्तहिक। हाजी, गाजी और शहीद की शफाअत से 70 आदमियों की बख्शिश होगी। और आलिम के मुतल्लिक हुजूर फरमाते हैं आलिम के लिए कोई हद नहीं। जो आलम रब्बानी है, आलम हक है, आलम बाअमल है, वो जितनों की सिफारिश करता जाएगा अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह ये नहीं फरमाएगा उन पास जान दे उन तेरे हो नहीं है, असकर नहीं। अल्लाह अकबर, बस कर नहीं है वहां। जैसे वो एक लतीफा याद आ गया मौलाना मोहम्मद बशीर साहब मद्दल्लाह अली का। वो कहते हैं एक साहब थे, उनके यहाँ कोई 8-9 बच्चे हो गए, सबका नाम उन्होंने अली के नाम पर रखा, अकबर अली, असगर अली, अतहर अली, अजहर अली, इस तरह। तो अब वो बच्चा जो हुआ तो वो किसी पीर साहब के पास गया, कहने लगा हजरत जी एक तो नाम रख दो बच्चे का, दूसरा दुआ करो कि आइंदा ना हो। बतेरे हो गए। पीर साहब ने कहा पहले बच्चों का क्या नाम है? उसने बताया जी पहलों का नाम है अकबर अली, असगर अली, अजहर अली, अतहर अली। तो उन्होंने कहा इसका नाम रख दे बसकर अली। इसका नाम रख दे बसकर अली। तो अल्लाह ये नहीं फरमाएगा भाई बस करो उन बतेरे, नहीं। आलिम रब्बानी, आलिम बाअमल सिफारिश करता जाएगा, जितनों की करता जाएगा अल्लाह कबूल करता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हम अगर आलिम नहीं है तो कम अज कम हमें कुरान पढ़ना तो चाहिए। कुरान को देखना, अन नजरो इला मुसहाफिन इबादतुन, कुरान का देखना भी इबादत। और कुरान पढ़ो, एक एक हरफ के बदले 10-10 लिखी। कुरान कुर्बान जाइए। हुजूर ने ये कैद नहीं लगाई कि जो समझ कर पढ़े, तफसीर के साथ पढ़े, आलिम होकर पढ़े, नहीं, जो भी पढ़े एक एक हरफ के बदले 10-10 नहीं। और अलिफ लाम मीम ये एक हरफ नहीं, 3 हो, अलिफ लाम मीम। और अगर कोई पढ़े और समझे भी तो और अमल भी करे तो क्या ठिकाना है उसके मन। वो बात बताएं जो मुफ्ती साहब ने आपका मसद भी बात में आप तस्वीर रखिए। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें कुरान अता फरमाया है। बात बातें ऐसी होती हैं जो तन्हाई में करने की होती है। तो आप ऐसा करें कि तकरीर के बाद हमारे पास तशरीफ लाएं, बैठेंगे, फिर बातें होंगी मोहब्बत भरी।
ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ اسی طرح یہ دوست نے جو رکا لکھا ہے، جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ دعا کرے اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ العزیز۔ ہم کوشش کریں گے، یہی تو ہمارا نصب العین ہے، یہی ہمارا مقصد۔ ڈاکٹر ہو جائیں، انجینئر ہو جائیں، بیرسٹر ہو جائیں، منسٹر ہو جائیں۔ کتنے وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کا یہ ذوق شوق ہے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن اور عالم قرآن ہو جائیں۔ یاد رکھو، میں مخالفت نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، بناؤ۔ خدا 4 بیٹے تھے، کسی کو ڈاکٹر بنا دو، کسی کو انجینئر بنا دو، ایک کو حافظ اور عالم بھی بنا دو، یہ سلسلہ بھی جاری رہے۔ کیونکہ اگر سارے ہی عالم ہو گئے تو پھر بھی کام نہیں چلنا، بات سنے گا کون سے؟ تو مقتدی کون بنیں گے؟ سارے تو ہی ہو گئے، تو یہ سارے جاہل ہو جائے تب بھی کم نہیں بن۔ تو کچھ لوگوں کو چاہیے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر علاقے سے، ہر قوم سے آ کر دین کا علم حاصل کریں اور پھر اپنے اپنے علاقے میں اور اپنی اپنی قوم میں جا کر دین اور مذہب کی تبلیغ کریں۔ تو اگر ہم مسلمان اپنے بچوں کو دین کا علم نہیں پڑھائیں گے، سکھائیں گے، تو پھر ہمارے دین کی تبلیغ کون کرے؟ قرآن پڑھو اور دوسروں کو پڑھاؤ، قرآن سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ۔ بہت بڑا مرتبہ ہے عالم کا، بہت بڑا مرتبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ صبح کے وقت ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی، اور آج وہ حالت نہیں۔ آج کل گیت گانوں کی آوازیں آتی، رات کے 12-1 بجے تک تو ٹیلی ویژن ہی دیکھتے رہتے ہیں، مورتیوں کے تماشے، اور انہی تصورات کو لے کر سو جاتے ہیں۔ رات کو خوابوں میں بھی وہی مورتی، تو جب سوئیں گے ہی روز رات کو 12-1 بجے تو پھر اٹھیں گے اسی وقت ہی جب سورج نکلا ہوگا، اللہ ماشاء اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ نئی نئی چیزیں جو ایجاد ہو رہی ہیں، ان سے ہم بہت اچھا کام بھی لے سکتے ہیں، پوری قوم کو مجاہد بنا سکتے ہیں، پوری قوم کو دین کی معلومات سکھا سکتے ہیں، دین کی معلومات سے آشنا کر سکتی ہے، دین کی معلومات ان کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ باقاعدہ اس ٹیلی ویژن کے ذریعے قوم کی بڑی اچھی تعلیم و تربیت ہو سکتی ہے، لیکن افسوس ہم اس ٹیلی ویژن کے اندر ایسی ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو ہرگز دیکھنی دکھانی نہیں چاہیے، جن سے لڑکوں اور لڑکیوں کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور مصیبت اب آ گئی، وی سی آر ہے، اب وہ روز فلمیں لگی ہوتی، فلمیں، اور بعض لوگ تو میں نے سنا ہے، یہاں کا مجھے پتہ نہیں، بڑی بڑی فوش قسم کی فلمیں دیکھتے اور دکھاتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں، یعنی بہت ہی معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اخلاق تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی واسطے ہماری تکلیفوں اور پریشانیوں میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ خدا کی قسم، ہماری تمام مشکلات کا حل قرآن میں ہے، ہماری تمام بیماریوں کا علاج قرآن پر عمل کرنے سے ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھنے لگ جائیں، قرآن پر عمل کرنے لگ جائیں، آج بھی ہماری تقدیر بدل سکتی ہے، آج بھی ظفر مندیاں اور آج بھی سر بلندیاں ہمارا مقدر بن سکتی ہیں، مگر ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ اسی بات سے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ساتھ اس کی برائیاں بھی بیان
तो लोग तो हमें बेवकूफ कहते हैं। क्योंकि मोहम्मद के माने बहुत ही ज्यादा तारीफ किया हुआ, वो जात जिसकी तारीफ पर तारीफ होती रहे, हर वक्त तारीफ होती रहे। तो वो चूंकि अरबी जानता था, उसकी मादरी जुबान अरबी थी, वो समझता था, तो कहेंगे जो मोहम्मद होता है उसमें कोई ऐब नहीं, और जिसमें ऐब हो वो मोहम्मद नहीं है। तो हम कितने बेवकूफ हैं कि मोहम्मद भी कहती हैं और साथ ऐब और बुराइयां भी बयान करते। तो साहब ने कहा चाचा वाकई इस तरफ तो हमारी कभी तवज्जो ही नहीं की, अब क्या करें। कहने लगा मोहम्मद कहना है तो बुराइयां छोड़, बुराइयां करनी है तो मोहम्मद कहना छोड़। उन्होंने कहा बुराइयां तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा मुकद्दर ही यही है। ये मुकद्दर की बात है, ये मुकद्दर की बात। देखो ना, अबू जाल का मुकद्दर यही था, तूने तकजीब ही करनी, भावें तेरी आंखों के सामने चंद दो टुकड़े हो जाए तूने फिर भी नहीं मानी, तेरी मुट्ठी विच पत्थर कलमा पढ़ तू फिर भी नहीं मानी। तो अबू जाल के मुकद्दर में तकजीब थी, अबू बकर सिद्दीक के मुकद्दर में तस्दीक थी। वहां ये हाल है कि उन्होंने मेराज करते हुए देखा नहीं, सुना तो कहा मेरा आका सच कहता। किसी को तस्दीक मिली है, किसी को तकजीब मिली है, ये अपना अपना मुकद्दर है। उन्होंने तकजीब करने से नहीं हटना, हमने तस्दीक करने से नहीं हटना। उन्होंने बुराइयां बयान करनी, हमने सना करनी है। ये अपना अपना मुकद्दर है। और मुकद्दर बनाने वाले ने ये मुकद्दर क्यों बनाया है, इसमें हिकमत क्या है। डॉक्टर इकबाल का एक शेर पढ़ूं और फिर हिकमत बयान करूं। डॉक्टर इकबाल फरमाती है कि मूसा फिरऔन शब्बीरो यदीद, ईदो कुव्वत हर जमा आयत पे दीद। फरमाती हक को बातिल की दो कुव्वत हमेशा रही, हमेशा रही। जहां तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखोगे वहां नमरूद भी होगा, जहां मूसा अलैहिस्सलाम को देखोगे वहां फिरौन भी होगा। जहां हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम को देखोगे वहां अबू जाल भी होगा। जहां बिलाल हबशी को देखोगे वहां उमैया बिन खलफ भी होगा। जहां इमाम हुसैन को देखोगे वहां यजीद भी होगा। तो हिकमत क्या है? हिकमत ये है, बोलो अगर नमरूद ना होता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आग के गुलजार होने के जलवे कौन देखता? फिरौन ना होता तो एजाज़े मूसवी कैसे जाहिर होते? मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा मोजे कैसे दिखाते? और यदे बैजा को चमकते हुए कौन देखता? अबू जाल ना होता तो उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कौन करता? उमैया बिन खलफ का जुल्म ना होता तो बिलाल के सब्र का पता कैसे चलता? यजीद की जफाएं ना होती तो हुसैन की वफाओं का पता कैसे चलता? और अगर आज ये बेअदब न हो तो इन अदब वालों का पता कैसे? चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। रात ना हो दिन का पता नहीं चले, दिन ना हो तो रात का पता ना चले, जुल्मत ना हो तो नूर का पता, नूर ना हो तो जुल्मत का पता ना चले। और अगर ये अहले बातिल ना हो तो अहले हक का पता चले। ये हिकमतें हैं उसकी, बोलो हिकमतें। बादों के मुकद्दर में लिख दिया, तुमने तकजीब ही करनी, नहीं मानी। चुनाचे वो एक आदमी था, कहेगा 2 और 2 हाथ, 2 और 2 हाथ। लोगों ने कहा नहीं 4, कहेगा नहीं हाथ, 2 और 2 हाथ। दूसरे कहेगा 2 और 2 4, कहेगा नहीं हाथ। शर्त लग गई,
1000 रुपए की। जो कहता है ना 2 2 8, उसको लोगों ने कहा तू हार जा, क्योंकि सारी दुनिया जानती है 2 और 2 4 होती है। तो तूने कहा वहाँ 1000 रुपए की शर्त लगा दी, हार जाए। उसने कहा कैसे हारूंगा, मैं मानूंगा ही। सारा जहान कहेगा 2 और 2 4, मैं कहूंगा मैं नहीं मानूंगा। जब मैं मानूंगा ही नहीं तो हारूंगा कैसे? कौन दुनिया कहेगी 2 और 2 4 होते, मैं कहूंगा मैं नहीं मानूंगा। तो मानूंगा तो हारूंगा ना, मैं मानूंगा ही नहीं। इन्हें भी ये तैयार किया है, मानूंगा ही नहीं। तो मैं ना मानूं इसका तो कोई इलाज नहीं है। ये बातें तो मानने वाले इन्होंने नहीं मनना। और बोलो इन्होंने नहीं मनना, क्योंकि इन्हों दे मुकद्दर विच इनकार लिखा होया। इन्हों दे मुकद्दर विच इनकार ते साडे मुकद्दर विच इकरार। इन्हों दे मुकद्दर विच तकजीब ते साडे मुकद्दर विच तस्दीक। ये जिस वेले इनकार करते हैं ना कि अबू जाल दी रूह होगी, शाबाश पुत्रा शाबाश। तू ना होंदो तो मेरी रिवायत मिट जाती। पुत्रा तूने मेरी रिवायत को जिंदा रखा हुआ है, बस इसी तरह ही रहने, मनना नहीं। क्योंकि अगर तूने मान लिया तो फिर मेरी तो रिवायत गलत हो जाएगी और फिर तू मेरा बेटा किधर से रहेगा? पक्के ही रहने, मनना नहीं है। जो नहीं मानते अबू जाल की रूह आती और शाबाश देती है, तुमने मेरी रिवायत को, मेरे मिशन को जिंदा और कायम रखा हुआ है, शाबाश। और जो मानने वाले, तस्दीक करने वाले, हुजूर की शान सुनकर मसरूर होने वाले, जिनके चेहरे फूल की तरह खिले हुए होते हैं, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला और आकर कहती है मोमिन तुझ पर अल्लाह की हजारों रहमतें हो, तूने हमारे मिशन को जिंदा और कायम रखा हुआ है। तू सुनकर खुश हो रहा है, हम देखकर खुश हो रहे हैं। इसी तरह खुश होते रहना ताकि हमारी याद जिंदा और कायम। अल्लाह। तो ये अपना अपना मुकद्दर है, मुकद्दर है, अपना अपना। सुनो, उन्होंने कहा बुराइयां तो हम छोड़ नहीं सकते, हमारा मुकद्दर ही है। अबू जाल ने कहा फिर मोहम्मद कहना छोड़। तो उन्होंने कहा फिर क्या कहें, कहना तो कुछ पड़ेगा। बगैर नाम लिए, बगैर कुछ कहे बुराइयां करते रहे तो लोग डबल बेवकूफ कहें कि बुराइयां कर रहे हैं मगर पता नहीं किसकी कर रहे हैं। कहना तो कुछ पड़ेगा, नाम तो कोई लेना पड़ेगा। बगैर निशाने के ही तीर चलाते रहे तो परले दर्जे के अहमक होंगे। उसने कहा ये भी ठीक है। तो कहने की क्या कहें। बड़े गौर और फिक्र के बाद बेईमानों ने, काफिरों ने माद अल्लाह हुजूर का नाम तजवीज किया। नकले कुफर न बाशद हुजूर का नाम तजवीज किया मुजम्मम। ये जम से है, जैसे कि आप कहते हैं ये हरकत, ये बात मजमूम है। जम, ये जम से है, मुजम्मम के माने हैं बहुत ज्यादा मुजम्मत किया हुआ। जिसकी लोग बुराई करें, जिसके लोग ऐब बयान करें, उसको कहते हैं मुजम्मम। उन्होंने ये नाम तजवीज करके हुजूर को बुरा कहना शुरू किया। मुजम्मम ऐसा है, उसमें ये ऐब है, उसमें ये नक्श है। जब उन्होंने हुजूर का नाम मुजम्मम रख दिया माद अल्लाह और बुराइयां करनी शुरू कर दी, सहाबाए किराम को बड़ा रंज पहुंचा, दुख पहुंचा, बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। चेहरों पर गम और गुस्से के आसार थे। अर्ज किया हुजूर हमें बड़ी तकलीफ पहुंची है, बड़ा दुख पहुंचा। इन बेईमानों ने आपका नाम बदल दिया है। पहले कम अज कम नाम तो लेते थे, बुराइयां तो करते थे मगर नाम तो लेते थे। अब इन्होंने आपका नाम बदल दिया है और नाम बदल के बुराइयां कर रहे। हमें बड़ा दुख पहुंचा है, बड़ी तकलीफ पहुंची, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार ने बड़ी नरमी, बड़ी शफकत से फरमाया मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ, क्या कहते हैं काफिर। हुजूर उन्होंने आपका नाम रख दिया है मुजम्मम, और मुजम्मम कह के बुराइयां कर रहे हैं। कहते हैं मुजम्मम ऐसा है, मुजम्मम ऐसा है, मुजम्मम है। हुजूर ने मुझको
کر فرمایا میرے صحابیوں تم نے غور نہیں کیا، توجہ نہیں کی، خیال نہیں کیا، دیکھو میرے رب نے میرے نام سے برائی کو کیسے دور کیا۔ پہلے میرا نام لے کر برائیاں کرتے تھے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا، اب وہ برائیاں کرتی ہیں مذمم کی، وہ کہتی ہے مذمم ایسا ہے، مذمم ایسا ہے، وہ تو برائیاں کرتے ہیں مذمم کی، میں کوئی مذمم ہوں، میں تو محمد ہوں۔ کیا بات، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا ابو جہل بھی جانتا تھا کہ جو محمد ہوتا ہے اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں، اور یہ عیب و نقائص ڈھونڈتے پھرتے ہیں، معلوم ہوا اتنی بھی سمجھ نہیں لگتی، اس سے بھی کہہ گزرے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ہر عیب و نقص سے پاک پیدا کیا۔ یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں حضور کو بے عیب ثابت کر رہا ہوں، یہاں بھی وہم پیدا ہو، حالانکہ میں دلائل پیش کر رہا ہوں، لیکن مخالف کہیں گے دیکھا میاں شرک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے۔ بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، اگر ہم نے حضور کو بے عیب مان لیا تو پھر تو ہم نے حضور کو خدا کے برابر سمجھ لیا، اور کسی کو خدا کے برابر سمجھنا یہی تو شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ تو اللہ بھی بے عیب اور حضور بھی بے عیب، تو فرق کیا رہا؟ سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ ان باتوں میں آ کر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے ایمانوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے چاہتا ہوں کہ میں عرض کروں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات صفات افعال اسماء میں لا شریک، کوئی اس کا شریک نہیں، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور کو بے عیب ماننے سے برابری لازم نہیں آتی، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ خالق ہو کے بے عیب ہے، سرکار مخلوق ہو کے بے عیب ہے۔ اللہ خدا ہو کر بے عیب ہے، سرکار مصطفیٰ ہو کر بے عیب ہے۔ نہیں نہیں، میں ایسی بات کروں کسی کو وہم ہو ہی نہ، کسی کو وہم ہو ہی نہ۔ دیکھو بڑی آسان بات کرتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں نا حضور بے عیب ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانوں میں بشروں میں جو عیب ہو سکتے ہیں حضور کی ذات ان عیبوں سے پاک ہے۔ جہاں خدا کے ساتھ برابری یا تقابل کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں۔ انسانوں میں بشروں میں جو عیب ہو سکتی ہیں، برائیاں اور نقائص ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات کو ان عیبوں سے اور برائیوں سے پاک پیدا کیا ہے۔ اب میں یہاں ایک بات کرتا ہوں، اس کو سیاسی نہ سمجھنا، میں سیاسی آدمی نہیں، میں سیاست سے الگ تھلگ۔ مجھے جو مجلس شورا کا ممبر منتخب کیا گیا ہے اور میں نے جو اس کو قبول کیا ہے، تو خدا کی قسم وہ دین اور مسلک کے، کیونکہ میں کھول کھول کے نہیں بتا سکتا کہ مخالفوں کے عزائم کیا ہے اور ہم پر کیا گزر رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں سنی پہلے ہوں، باقی سب کچھ بعد میں۔ سبحان اللہ۔ اسی سنیت کے لیے تو ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ خیر، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آج کل اگر کوئی حوالہ پیش کیا جائے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ لو جی یہ سیاست کی، سیاست ہی نہیں، سیاست نہیں، یہ عقیدے کا ایمان کا مسئلہ۔ مودودی صاحب نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، تفہیم القرآن اس کا نام ہے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک۔ اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے، میں ابھی گجرات میں ہوں، میرا چیلنج ہے اگر کوئی جماعتیہ سن رہا ہو تو بے شک کبھی تفسیر لے آئے، تفہیم القرآن میں نکال کر دکھا دوں، کیونکہ میں سنی سنائی بات نہیں کرتا، میرے پاس تفسیر ہے، میں پڑھ کر بات کر رہا ہوں۔ اس آیت میں مودودی صاحب نے نبی کریم کے متعلق
لکھا ہے کہ جہاں اللہ نے فرمایا نا ولا اقول لکم انی ملک، میرے معبود تم کہہ دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، اس کے تحت لکھتے ہیں یعنی میں بشری کمزوریوں سے پاک نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے تو مجھے فرمایا میرے محبوب تو کہہ دے کہ میں فرشتہ نہیں۔ فرشتے تو حضور کے غلام ہیں، غلاموں کے بھی غلام، فرشتے تو خود حضور کے نور سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ نے تو یہ فرمایا، کیونکہ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ کھاتا ہے پیتا ہے بیوی بچے رکھتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم کہہ دو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، یعنی میں بے مثل خیر البشر سید البشر بھی ہوں، اور جب میں بشر ہوں تو بشری حقائق بھی میرے اندر موجود ہیں، تو میں کھاتا پیتا بھی ہوں، بیوی بچے بھی رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں کھانے پینے کے اور بیوی بچوں کے رکھنے کے آداب سکھانے ہیں۔ تو حضور نے تو یہ فرمایا نا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں یعنی میں بشری کمزوریوں سے پاک نہیں۔ اب میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر بات کرتا ہوں، ایک طرف مودودی صاحب کی ذات ہے اور ایک طرف نبی کریم کی۔ بعض لوگ اپنے اس امیر کے متعلق سننا گوارا نہیں کرتے اور نبی کریم کی توہین گوارا کر لیتے ہیں۔ ذرا سوچو بشری کمزوریاں کیا ہوتی، کسی بھی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھ لو کہ بشری کمزوریاں کیا ہوتی ہیں۔ حضور نے جو یہ فرمایا تو یہاں کوئی جسمانی بیماریاں تو نہیں ہے نا کہ میں کمزور ہوں، میرے پٹھے کمزور ہیں یا میرا دل یا دماغ کمزور، ایک کمزوری مراد تو نہیں ہے۔ بولو بشری کمزوریاں اور کون سی ہیں؟ سوچو ذرا، بشری کمزوریاں یہ ہیں کہ آدمی چوری کر دے، غیبت کر دے، کسی عورت کی طرف دیکھ لے، یعنی جو کام ناجائز اور حرام ہے ان کا کبھی کبھی مرتکب ہو جائے۔ مثلا جس کو عورتوں کو دیکھنے کی عادت ہوگی لوگ کہیں گے اس کے اندر اخلاقی کمزوری، دیکھتا ہے، چوری کر لینا، غیبت کر لینا اور امانت میں خیانت کر لینا، کبھی جھوٹ بول لینا، یعنی ہیر پھیر کرتے رہنا، یہ بشری کمزوریاں اور کیا ہے بولو۔ تو جب نبی کریم کی ہستی کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ بشری کمزوریوں سے پاک نہیں تھے تو باقی تو سب نیچے ہیں، پھر میدان صاف ہو گیا، باقی تو سب نیچے ہیں نا۔ حضور تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کی ساری مخلوقات میں افضل ہے، تو جب وہ بھی بشری کمزوریوں سے پاک نہ ہوئے تو پھر تو عصمت انبیاء کا عقیدہ بھی ختم ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومیت بھی ختم ہو کے رہ گئی۔ جب آپ کی ذات میں بشری کمزوریاں ہیں تو پھر دوسروں کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ تو سب نیچے۔ تو افسوس جن لوگوں نے گستاخیاں بے ادبیاں کی، سرکار کی تنقیص اور توہین کی، دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنے امیر یا اپنے مولوی کی عزت کا پاس کرتے ہیں مگر نبی کریم کی عزت و تعظیم کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب؟ میرے بزرگوں یہ بات ضمناً آ گئی، اس بات کا سیاست سے تعلق نہیں، انہوں نے چونکہ قرآن کی تفسیر لکھی ہے، مذہبی بات عقیدے کی بات ہے، اس لیے میں نے عرض کی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو تمام انسانی اور بشری اخلاقی اور اعمالی تمام برائیوں سے پاک اور منزہ پیدا کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے عیب ہونے کی اب میں آپ کو جھلک دکھاتا ہوں اور پھر گفتگو ختم کروں گا۔ میں نے تو گھڑی کو دیکھا ہی نہیں، کتنے بج گئے؟ 11 بجے۔ کتنے بجے تقریر شروع کی تھی؟ 9:30۔ چلو خیر 9:30 ہے، ہاں خیر میرے پھر میں آدھا گھنٹہ بھی رہتا ہے۔ میں نے دیکھی نا سوئی، میں نے سمجھا شاید 12 بجے۔ نہیں اگر 12 بجنے گئے ہوتے تو رات کے 12 سے
درود شریف پڑھ لو ایک مرتبہ. اسلام کے بے عیب ہونے کی میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں، اس سے آپ حضرات اندازہ کر لیجئے گا. دیکھو میں اور آپ سب ہم آگے دیکھتے پیچھے نہیں. اب مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے، اور اگر رخ موڑ کر پیچھے دیکھوں تو آگے نظر نہیں آتا، آگے دیکھوں تو پیچھے نظر نہیں آتا. بولو یہ بھی نقص ہے یا نہیں؟ کمال یہ تھا کہ جس طرح ہم آگے دیکھتے ہیں اسی طرح برابر پیچھے بھی دیکھتے تاکہ پورے ماحول سے واقف رہے. اور اگر کسی کو پیچھے سے بھی نظر آتا ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس میں عیب ہے، نقص ہے، ہم کہیں گے بھئی کمال ہے، یہ آدمی آگے پیچھے برابر دیکھتا ہے. تو پیچھے نہ دیکھنا یہ بھی نقص ہے. اور اگر حضور کی یہ حالت ہوتی کہ آپ بھی پیچھے نہ دیکھتے تو یہ تو نقص تھا. اور اللہ نے آپ کو ہر عیب و نقص سے بات پیدا کیا تھا. تو یہاں علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہے، ان سے پوچھ لو، خدا کی قسم میرا تمہارا آقا جس طرح آگے دیکھتا تھا اسی طرح پیچھے. سبحان اللہ. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا بڑا مجمع ہے، بولو کسی کو پیچھے سے نظر آتا ہے؟ اور دستا کسی نے پوچھو؟ بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے اگوں بھی نہیں دیتے، یا کم نظر آتا ہوگا، اینک وینک لگاتے ہوں گے تو کوئی سوچتا ہوگا. اور ہمیں تو آگے سے بھی پورا نظر نہیں آتا. سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے، سرکار جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیثیں بھری پڑی، محدثین نے کتب احادیث میں باب باندھے ہیں کہ سرکار جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح. سر دست صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا، میرے صحابیوں جب میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو تو یہ نہ سمجھا کرو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے اور میں آگے ہی دیکھتا ہوں. فرمایا فواللہ ما یکفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری. خدا کی قسم کھا کے فرمایا فواللہ، بس قسم ہے خدا کی، لا یکفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارا رکوع سجود کرنا مجھ پر پوشیدہ ہوتا ہے، نہ تمہارا خشوع. یہ حضرات بہت زیادہ جانتی ہیں، میری تو ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. طالب علم بھی جانتے ہیں خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. تو نبی کریم فرماتے ہیں نہ تمہارا ظاہر مجھ پر پوشیدہ نہ باطن، نہ ظاہری رکوع سجود پوشیدہ، نہ قلوب کی کیفیتیں پوشیدہ. انی لا اراکم من وراء ظہری، بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. تو حضور آگے پیچھے برابر دیکھتے. اب آپ کہیں گے، دیکھو میں بات کرنے لگا ہوں، کالجوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، ہمارے انگریزی دان حضرات، گریجویٹ حضرات جب اس قسم کی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ بات ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول تھے، رسول کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے، رسول کے معنی ہی پیغام بھر کے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانا. نبی کریم اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، انہوں نے پیغام پہنچا دیے. یہ آگے دیکھنا پیچھے دیکھنا یہ وہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے وہ رسول تھے مگر تھے تو آخر انسان. تو پیچھے جب آنکھ ہی نہیں ہے تو آدمی پیچھے کیسے دیکھ سکتا؟ کیونکہ دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، تو آنکھیں تو آگے ہی نظر آئے گا. تو حضور کی پیچھے بھی کوئی آنکھیں تھی، پیچھے کیسے دیکھتے؟ یہ بات عقل میں نہیں آتی. تو جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں میں ان کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، شاید ان کی سمجھ میں بات آ جائے اور اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کرے.
میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں ہو جاتی ہیں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، جن کانوں سے وہ سنتا ہے اور جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ اسی واسطے ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارى ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے ہو۔ خیر یہ تو ہوئی نا حدیثیں، سینہ چیر کے دل باہر نکال دیا، دل کو بھی چیرا، یہ بھی ایک اور بات آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سبحان اللہ، فرشتوں نے میرا سینہ چیر دیا، دل بھی باہر نکال کے چیر دیا، اور حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ، یہاں یہ بات یاد رکھو، ذرا دھیان سے سننا، اشارتاً بات کرنے لگا۔ روح حیات، حیات انسانی، حیات انسانی کا سبب روح جو ہے، جس کو روح حیات کہتی ہیں، وہ جسم کے روئے روئے میں بال بال نکلے، مگر اس روح کا مستقل ہیڈ کوارٹر صدر مقام کون سا ہے؟ دیکھ، ویسے تو روح سارے جسم میں ہوتی ہے، مگر روح کا صدر مقام دل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی اچھا بھلا ہوتا ہے، دل کی حرکت میں ذرا فرق آ جائے، کوئی دل پر دباؤ پڑ جائے، کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا، بیٹھو بیٹھو، ہاں؟ تو دل جو ہے وہ روح کا صدر مقام، ہیڈ کوارٹر۔ ذرا دھیان سے سننا بات، ایک تو ہے نا روح باہر آ جائے، نہیں، جو روح کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ سارا ہی باہر آ جائے۔ ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ کمرے سے باہر آ جائے، ایک ہے سارا کمرہ ہی بندے سمیت باہر آ جائے۔ ہاں؟ ایک تو یہ ہے کہ بندہ کمرے سے باہر آ جائے، ایک یہ ہے کہ بندے سمیت کمرہ ہی شہر سے نکل جائے۔ ذرا غور کرو، یہ کہتے ہیں نا حضور کی روح قبض ہوئی، حضور زندہ نہیں، میں کہتا ہوں جس دل میں روح رہتی ہے وہ دل باہر آ گیا اور اس کو بھی چیر دیا گیا، حضور کی حیات میں فرق نہیں آیا۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، دل باہر ہے اور دل کے اندر روح کا مقام ہے، تو وہ دل ہی باہر آ گیا جس کے اندر روح ہوتی ہے، حضور کی حیات میں فرق نہیں آیا۔ تو اگر روح قبض ہو جائے تو حیات میں کیا فرق آ سکتا ہے؟ اسی بات سے ہمارا عقیدہ ہے حضور کی روح قبض ہوئی مگر حیات میں فرق نہیں آیا۔ اچھا، یہ ضمن بات آ گئی۔ اور ایک بات اور ہے، حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے میرا سینہ چیر دیا، دل باہر نکال کے چیر دیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ تو یہ غور سے سنو، جو کہتے ہیں کہ اگر حضور نور تھے تو جنگ احد میں خون کیوں نکلا؟ انہوں نے نکلنا دیکھ لیا اور نہ نکلنا دیکھا ہی نہیں، ادھر دیکھتے ادھر بھی تو دیکھو، 4 مرتبہ فرشتوں نے سینہ چیر دیا، دل بھی باہر نکال کے چیر دیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ادھر نکلنا دیکھ لیا، ادھر نہ نکلنا نہیں دیکھا۔ تو شاید کوئی کہے پڑھا لکھا آدمی کہ یہ جو سینہ چیرا تھا یہ تو عالم غیب کی بات تھی، اور عالم غیب کی باتیں عالم شہادت میں نظر نہیں آتی۔ جیسے کوئی خواب میں ہو اور خواب میں کسی کو کوئی چیر پھاڑ کر دے تو اس کا خون وہ تھوڑا نکلے، تو خواب میں ہوا ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے نا۔ تو اس کے متعلق میں عرض کروں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سینہ چیرا گیا یہ عالم غیب میں نہیں بلکہ عالم شہادت میں چیرا گیا۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب فرشتوں نے سینہ چیرا تو حضرت حلیمہ کے بیٹے اور دوسرے چرواہوں نے اپنی